अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के दरस कुरान की सूरत में हम जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में हम सभी की हिदायत के लिए क्या नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम दरस कुरान के कई सारे एपिसोड्स हमने इससे पहले भी देखे, जिसमें हमने कुरान मुक़द्दस में अल्लाह के फ़रमान को जाना, अल्लाह के अहकाम को जाना। इससे पहले वाली एपिसोड में हमें कहाँ ख़र्च करना चाहिए, कहाँ नहीं ख़र्च करना चाहिए, और अल्लाह के कई सारे रास्तों के बारे में जाना जहाँ पर हमें ख़र्च करना चाहिए। लेकिन उनमें जो सबसे बेस्ट है वो दीनी मदारिस है, जिनका इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ज़िक्र किया था। आज हम मज़ीद अल्लाह की बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे या मस्जिद में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया, ये किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो देना चाहे, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और अल्लाह के रास्ते में जो कुछ भी देना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यबाति मा कसब्तुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्दि वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ूना वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फ़ी वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया, ऐ ईमान वालो, उन पाकीज़ा कमाइयों में से और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करो। यानी ज़कात और उश्र वगैरह जो निकाला जाता है उसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। यानी जैसे मालो दौलत में ज़कात फ़र्ज़ है, वैसे ही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अनाज दिया है उसमें से भी उश्र के तौर पर निकालना अल्लाह के रास्ते में ये ज़रूरी है। हज़रात मोहतरम, उसी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए जो ज़मीन से निकाला है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करो, और उसमें से गंदे माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का इरादा मत करना, क्योंकि अगर वही तुम्हें दिया जाए तो तुम खुद उसे हरगिज़ ना लो, सिवाय इसके कि तुम उसमें चश्म पोशी कर लो और ये जान लो कि बेशक अल्लाह बेनियाज और लायके हर हम्द है। यानी अल्लाह को तुम्हारी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने ऐसा लाइफ सर्कल बनाया है कि तुमसे लेकर वो दूसरे ज़रूरतमंद इंसानों को देगा, और जो चीज़ें, जो नेमतें अल्लाह ने तुमको अभी नहीं दी अभी तक, वो नेमतें फिर तुम्हें अता फरमाएगा। और अगर तुमने ऐसी हरकत की कि अल्लाह के रास्ते में पहली बात खर्च ही ना किया, और किया भी तो घटिया माल खर्च किया, तो फिर अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके आगे फरमाया, अश-शैतानो, अल्लाह ने यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि शैतान हमारा कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अश-शैतानो यइदुकुमुल फ़क़्रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशाए वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, शैतान तुम्हें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से रोकने के लिए तंगदस्ती का खौफ दिलाता है। तुम्हारे दिल में ये डालता है कि यार कितना मेहनत से तुम कमाए हो, अगर तुम दे दोगे इसी तरह तुम्हारे पास बचेगा क्या। अभी तो तुम्हें ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी, अभी तुम्हें घर ख़रीदना, अभी तुम्हें गाड़ियाँ ख़रीदनी है, अभी तुम्हें ये करना है, ये करना है, बैंक बैलेंस करना है। शैतान तुम्हें इसी तरह की चीज़ों में फंसा कर अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से रोकता है। और अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि शैतान के रास्ते में मत आना, शैतान के बहकावे में मत आना। अल्लाह ने कहा, शैतान तुम्हें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से रोकने के लिए गरीबी का खौफ दिलाता है कि जब तुम खर्च कर दोगे तो गरीब हो जाओगे, और बेहयाई का
حکم دیتا ہے شیطان تمہیں، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں تم اپنے پیسوں کو صرف کرو گے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور اللہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کیسا مال دے رہے ہو اور کیسا نہیں دے رہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کسی بھی کام سے بے خبر ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس سے باخبر ہے، سب جان رہا ہے وہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے فرمایا جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت دانائی اور حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت اور دانائی اللہ رب العزت نے عطا فرما دی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی۔ اور صرف وہی لوگ نصیحت ان تمام باتوں سے حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہے، یعنی جن کے پاس تھوڑا بھی بھیجا گئے یا جن کا تھوڑا بھی جو بھیجا ہے وہ موجود ہے، جن کے بھیجے اب ذرہ برابر بھی موجود ہے، وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو میں غور کرتے ہیں اور اپنے عقل کو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں صرف کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا ہے اس کو فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے واضح کیا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، جب تمہیں لوگ دیتے ہوئے دیکھیں گے تو دوسرے لوگ بھی دینے لگیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا، یہاں پر جس کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ باقی جتنے بھی نفلی معاملات ہیں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ صدقات ہوں، خواہ وہ نفلی روزے ہوں، کوشش یہ کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے۔ کوشش یہ کرے، اگر اللہ رب العزت پھر بھی ظاہر کر دے تو الگ بات ہے، کیونکہ اگر ظاہر آپ نے کیا تو یہ عین ممکن ہے، کئی سارے پرسنٹ کی اس میں چانسز ہو جاتے ہیں کہ اس میں ریا اور دکھاوا داخل ہو جائے گا، آپ کے اس عمل میں شامل ہو جائے گا اور آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے جو بھی آپ نفلی کام کرے، یعنی جب بھی اللہ کے راستے میں آپ کچھ خرچ کرے تو یہ جان لے کہ اس کو ظاہر کر کے نہ دے بلکہ چھپا کے دے۔ ہاں، اگر آپ زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں تو اس کو ظاہر کر کے دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی زکوٰۃ ہم جیسے ان پر فرض ہے ویسے ہم پر بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا ہے اور ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ حضرات محترم، اسی کے متعلق اللہ نے کہا کہ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو یہ بھی اچھا ہے، اور اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور تم اگر انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اے محمد عربی، آپ کا کام صرف اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، آپ ان کو زبردستی یا فورس کر کے نہیں کہہ سکتے، آپ اپنے دل کو کبیدہ خاطر نہ کریں، یہ ذہن میں رکھ لیں
کہ اللہ رب العزت ہی ہدایت دینے والا ہے، آپ کا کام صرف ان کو اللہ کے پیغام کو بتا دینا ہے۔ آپ اگر وہ اس کے بعد نہیں مان رہے تو آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کا کام صرف اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، پھر اس پر وہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں یہ ان کا کام ہے۔ حضرات محترم، اسی بات کو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ ان کو ہدایت دینا اے محمد عربی آپ کے ذمے نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ جو تم خرچ کرتے ہو نا، یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کو دے رہے ہو، بلکہ یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، تمہارے اپنا، دونوں جہان اس سے تم اپنا بنا رہے ہو، اللہ کو اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور یہ سب جو کچھ بھی تم دو اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کے راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں، وہ امور دین میں ہمہ وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے زہدن طمع سے باز رہنے کے باعث نادان جو ان کے حال سے بے خبر ہیں انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہیں، تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ چند لفظوں میں اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے صدقات اور خیرات کے متعلق 6 آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ صدقہ کرنے والے کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اور لوگوں کو دکھانے اور سنانے کی غرض نہیں ہونی چاہیے، اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد فقراء پر احسان جتلانا اور اس طرح کے کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں کہ انہیں اذیت پہنچائی جائے، اور محض صفائے باطن اور تزکیہ نفس کے لیے صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آنے والی 8 آیتوں میں بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال دیا جائے اس مال کی صفت کیسی ہو، یعنی وہ مال کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وہ ردی و ناکارہ اور ناقابل استعمال نہ ہو۔ نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں اچھا مال دینے کا جو حکم فرما رہا ہے اس میں اس کی کوئی غرض نہیں ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور آخرت میں تم کو اس کا پورا پورا اجر اللہ عطا فرمائے گا، بشرطے کہ تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ و خیرات کرو، نام و نمود کے لیے نہیں۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ تمہارے صدقات کے اصل میں مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے خود کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر لیا ہو، جو باوجود سخت ضرورت اور بھوک پیاس کے اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، اور ان کی اس روش کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں۔ نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر نیت درست ہو تو اعلانیہ اور خفیہ ہر طرح صدقہ و خیرات کرنا درست ہے، اور صدقہ و خیرات کرنے والے آخرت میں کسی خوف سے دوچار ہوں گے اور نہ ہی کسی غم سے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا جس شخص نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ صرف پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اللہ اس صدقے کو پالتا یعنی بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو پالتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے
کے فرمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، امام احمد نے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے اچھا کسب یعنی کمائی آخر کون سی ہے، آپ نے فرمایا جائز تجارت اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جس میں ہم نے اللہ رب العزت کے راستوں میں ہمیں کہاں خرچ کرنا چاہیے اور کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، کن جگہوں پہ خرچ کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں ثواب دیتا ہے، اور کیسا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، گھٹیا اور 2 کوڑی کا مال نہیں خرچ کرنا چاہیے، اور کہاں خرچ کرنا چاہیے، مدرسوں میں اور طالب علم کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ تمام باتیں ہم نے قرآن مقدس کی عنایتوں میں جانا۔ مزید ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ کی باتوں کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام کے تمام ویڈیوز ہر ایک تک شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔